نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अपनी सूरह मायदा हमारी स्टार्ट हो गई थी, पारा नंबर 6 था और आज हम सूरह मायदा आया 9 से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सूरह मायदा जो है ना वो इस तरह हमने इसकी पहले तो सारी शान नज़ूल वगैरह बताई थी, लेकिन इसमें एक ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब सूरह मायदा नाज़िल हुई थी तो देखिए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी वही नाज़िल होती थी ना तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी उनको ना, मतलब जैसे आप उसको आप तकलीफ़ कह दें, डिफ़िकल्टी कह दें, एक मुश्किल, यानी इट वाज़ नॉट एन ईज़ी प्रोसेस। और कहते हैं सब सूरह सूरह मायदा जब नाज़िल हुई थी तो वो एक ऊँटनी के ऊपर थे और फिर वो ऊँटनी का वो इस तरह लग रहा था कि जैसे उसका जो है वो दम निकल जाएगा या तकलीफ़ से उसकी जो है ना वो हड्डियाँ टूट जाएँगी। तो इस किस्म का समा था, तो फिर वो ऊँटनी को बिठा दिया गया था। तो जब सूरह मायदा जो थी नाज़िल हुई और फिर इसके साथ इसका एक ये है कि इसके अंदर जो है जो भी बातें हमारी हुई हैं वो हरफ़ आख़िर है, हलाल और हराम जो आ गया उसके बाद फिर वो जो है वो चेंज नहीं हुआ। मैं मसनद अहमद की जो है वो इसके साथ जो वसातत से जो हदीस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कि इसमें रवायत है कि एक वक़्त आप सफ़र में थे और वही के बोझ से ये मालूम होता था कि गोया ऊँटनी की गर्दन टूट गई। इब्ने मारवियान ने इसको जो है रवायत किया है कि जब ऊँटनी की ताकत से ज़्यादा बोझ हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से उतर गए। और ये सबसे आखिरी सूरत है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिरी तो इज़ा जा नसरुल्लाह जो है वो आई, लेकिन जिसके अंदर ये तमाम हज़रत आयशा ने कहा कि जो तमाम अहकामात हलाल और हराम चीज़ों के जो इसके अंदर आए हैं, वो सबसे वो मतलब लास्ट में उसके बाद से कोई मनसूख नहीं हुआ हुक्म। तो हमने शुरू में इसमें अपना वो ज़रिया हलाल और ये सब पढ़ा था और फिर हमने उसी की कंटिन्यूटी में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। ये हज के दिनों में जो है वो शिकार हमें मना है। और अब हम जो शुरू करेंगे वो इसका एक नेक्स्ट उसके अंदर इसमें वज़ू और गुस्ल के अहकामात भी आए आए थे और फिर ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा था कि मुझसे डरते भी रहो और मेरे अहकामात पर अमल भी करते रहो। ये जो थी लास्ट आया उसके अंदर ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याद दिलाया था कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है ये वादा किया था कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला समेना व अताना का लफ्ज़ उसके अंदर आया था कि हमने समेना और अताना का वादा किया था उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो उसके बाद अब ये आया 9 है। छोटा-सा मैंने सिनॉप्सिस दे दिया जो पहले इसमें से गुज़र गया। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم अल्लाह का वादा है कि जो लोग ईमान लाएँगे और नेक काम करेंगे, इनके लिए वसी मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो ये जो कंटिन्यूटी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुझसे डरते भी रहो और मुत्तकी रहो और तुम लोगों ने तुम्हारी रूहों ने जैसे वादा किया था समीना व अताना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब अपना वादे का ज़िक्र किया है कि तुम लोगों ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा किया समीना व अताना, तो फिर जो उसके ऊपर कायम रहेगा तो फिर अल्लाह का भी वादा है कि जो ईमान लाएँगे और नेक काम करेंगे उनके लिए वसी मग़फ़िरत है और बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह सुब्हाना तआला का तो सिर्फ़ ये कह देना ही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने भी हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि हमारे लिए भी वादे का ही लफ़्ज़ यूज़ किया है। अल्लाह सुब्हाना तआला सिर्फ़ इतना भी कह सकते थे कि अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हमारा वादा याद दिला रहे थे और सूरह माइदा का स्टार्ट भी तो अहद व पैमान से हुआ था ना कि अपने फर्स्ट आया में था कि अपने अहद व पैमान जो है उनको कायम रखो। तो अहद व पैमान के हमने पढ़ा था, तो फिर ये अल्लाह सुब्हाना तआला से हमारा वादा आया, तो फिर इसी की वसातत से, उसी की कंटिन्यूटी में अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि फिर हमारा भी वादा है कि हम जो लोग इन बातों पे अमल करेंगे तो उनको हम वसी अजर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबका शुमार उनमें कर दे। उसके बाद है और जो लोग कुफ़्र करेंगे और अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाएँगे तो वो दोज़खी हैं। जो ए ईमान वालों, अब तो हम सब ईमान वालों के से जो है ना वो एड्रेस किया जा रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो।
جبکہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو اللہ پر پورا بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، ایک یہ جو آگے بہت سے قصے سورہ مائدہ کی جو کنٹینیوٹی آئے گی نا، اس میں بیسیکلی جیسے نا ایک آپ سمجھے سٹارٹ لیا جا رہا ہے ایک بات کرنے کا، اور وہ بات کرنے کا سٹارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ وہ یاد رکھیں جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی کہ قصہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے زمانے میں جب یہ آیا تو اس طرح تھا کہ ان کو یہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ جب بھی ان کے ساتھ 2-3 دفعہ ایسے جو واقعات ہوئے کہ جب دشمن ان کے اگینسٹ جانا چاہ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم سب سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کرے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ ہم سب کے لیے ہے یہ، کہ تم لوگ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ اب ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا، اسے ہم نے پہلے کہتے ہیں کہ جب ہم نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو پھر شکر گزار بنتے ہیں، تو نعمتیں یاد کرنی ضروری ہیں، اپنے آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا آٹومیٹڈ سسٹم رکھا ہے نا الحمدللہ، کہ ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑتا ہم کب سانس لے رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ ہم کچھ چیز استعمال کر رہے ہیں سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، یا ہماری صحت بھی جیسی ہے، یا ہمارے دن رات اچھے گزرے تو ہم تھوڑے سے بھول جاتے ہیں، وہ اتنے آٹومیٹڈ ہیں، جیسے اللہ سبحانہ کا پورا نظام اتنا آٹومیٹڈ ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا، لیکن اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بادشاہی کیا، جس کے گھر میں بادشاہت کا یہ کہا گیا کہ جس کے گھر میں کھانا ہے، پینا ہے اور اس کے پاس رات کی چھت ہے تو اس کے پاس بادشاہی ہے۔ اتنی بادشاہوں والی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہم نے ان نعمتوں کو یاد کرتے رہیں۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پہ تم جو ہو نا کہ ہم تم پہ تو جب دشمنوں نے حملہ کیا یا تم پہ اٹیک کیا تو ہم نے ہی تمہیں بچایا تھا، تو اگر ہمارے پہ بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر پھر توکل رکھیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بدر کے موقع پہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو تھی اس وقت ہیلپ کی تھی۔ اور پھر لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، ہم اللہ کے رحم کو بھی بہت زیادہ دیکھیں اور اللہ کے سے ڈرتے بھی رہیں۔ وہی عدل والی بات ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کہ عدل و انصاف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کو بھی ہم نہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ہر چیز میں پھر گناہوں میں آگے بڑھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، تو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ اور واتقوا اللہ میں بھی یہ کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنا کم ڈریں کہ کچھ خوف ہی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ ڈریں کہ پھر کچھ بھی کرنے سے انسان خوف زدہ ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومنوں کو تو چاہیے کہ یہ کہ اگر مومن ہیں تو چاہیے پہ اللہ پہ توکل کرے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس طرح نہیں ہم بھروسہ کرتے یا توکل کرتے نا، یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ اس طرح پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں نا اپنی زندگی کے معاملات، تو پھر اس طرح سپورٹ کریں کہ جب سپورٹ کر دیے تو پھر بے فکر ہو جائیں، کہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آئے کہ یہ نہیں ہوگا، یا جو میں اللہ کے سپورٹ کر دیا تو پھر اب جو ہوگا وہ جو ہے وہ اللہ کی ول کے ساتھ ہی ہوگا، اگر میری مرضی کے خلاف بھی ہو جائے گا تو بس تسلی رکھیں، کیونکہ اس طرح اللہ کے سپورٹ اپنے کام کریں کہ پھر بے فکر ہو جائیں۔ اور بہت ایسے زندگی میں آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہوگا، زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر اللہ پہ آپ توکل کر لیتے ہیں نا، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، تو خود ہم نے زندگی میں ایسے تجربات کیے ہیں کہ واقعی ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کا ٹیک کیئر کرتا ہے نا۔ تو پھر یہ ہمیں بہت، اور جن چیزوں میں ہم بھول جاتے ہیں ان میں ہم ضرور یاد رکھیں۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم پہ اللہ پہ توکل کرو، انسانوں کو کہا، جو ایمان والوں کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ اب آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اور ایک پاسٹ کا انسیڈنٹ بتائیں گے اور پھر ہمیں سمجھائیں گے کہ دیکھو ایسے آپ نے میرے پہ توکل کرنا ہے، ایسے آپ نے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا۔ اب وہ کیا ہے؟ آیا نمبر یہ 12 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا عہد و پیمان آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم روحوں کا عہد و پیمان آیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عہد بتایا، پھر اب بتا رہے ہیں کہ اب یہ دیکھو بنی اسرائیل سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، اب انہوں نے کیا کیا۔ اب بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں پاسٹ کا ایک واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں،
اگر تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، ٹھیک ہے، اللہ قرضاً حسنا، تو یقیناً یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل، کہ پھر جو اس وعدے کے بعد مکر گیا۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے یہ جو سارے احکامات ہیں نا، یہ باتیں ہم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے نا قرآن پاک میں، سیم باتیں ہیں۔ اگر تم نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اقم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور وآمنتم برسولی، رسولی، کہ میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرتے رہو، اور پھر کیا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو، تو یقیناً یہ سب باتیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں، سیم باتیں ان کو کی ہیں بنی اسرائیل کو، کہ یہ سب تم کرو تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، تمہیں وہی جنتیں جیسے ہمیں کہا ہے نا کہ دخلناکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں۔ اور اب ان سب باتوں کے بعد، اب اس عہد و پیمان کے بعد باقاعدہ ہے کہ اب اس عہد و پیمان کے بعد اب تم جو انکاری کرو گے تو یقیناً راہ راست سے بھٹک گئے۔ اب یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے جو عہد و پیمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیے، اب اگر ہم بھٹکے اور ہم نے کوئی چیز اس کے اگینسٹ کی تو پھر ہاں کیا ہوگا کہ ہم بھی اسی طرح بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو تو اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ اچھا جی، پھر آگے وہی بنی اسرائیل کا کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے آیات 13 میں۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عہد پیمان انہوں نے کیے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی عہد شکنی کی۔ اب عہد و پیمان کے جو بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیم ہمارے جیسے احکامات دیے نا، کہ کتاب کا انہوں نے تو رسولوں کے قتل کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ان سے کہا نماز قائم کرو، وہی زکوٰۃ دو، سب کچھ اسی طرح تھا، اور پھر انہوں نے کہنے کوئی نہیں مانے۔ اب اسی طرح ان کے جو تھے وہ 12 قبیلے بنے تھے، تو اب جب انہوں نے بار بار عہد شکنیاں کی جو ہم پوری ان کا پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت نازل فرمائی تو ان کے دل سخت کر دیا۔ اب لعنت کیا نازل فرمائی؟ لعنت ان کے اوپر یہ نہیں کیا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا، جیسے اور قوموں پہ عذاب آیا تھا نا، تو اس طرح نہیں کہ ان کے اوپر پوری قوم پہ عذاب آ گیا، جیسے عاد اور سمود تو پورے کے پورے تباہ ہو گئے، نوح علیہ السلام ایک اپنی کشتی میں لوگوں کو لے آئے، باقی قوم برباد ہو گئی۔ لیکن ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لعنت فرمائی، تو کیا کیا؟ دل سخت کر دیے۔ اب یہ ہمارے لیے ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں۔ دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کیا نشانی ہوتی ہے؟ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کوئی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دل نہیں لگتا، پھر ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، پھر ہمارا قرآن کی کلاس میں دل نہیں لگتا، پھر ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، پھر ہمیں مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم کہنے نہیں مانتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہماری طرف سے پھر توجہ اپنی ہٹا دیتے ہیں نا، تو پھر ایسی چیزیں ہمارے دل میں آتی ہیں۔ تو بہت الرٹ رہیں، اگر سستی آئے، کاہلی آئے دل میں، یہ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میرے پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ آج شیطان توجہ دے رہا ہے۔ تو اگر آپ کا دل کرے تو اگر دل کرتا ہے تو نیکی کا دل جب کرے یا اللہ کے احکامات کی طرف جانے کا دل کرے تو سمجھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ اور اگر لگے کہ آپ کے اندر سستی آ رہی ہے اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو بوجھ لگ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے سب کچھ، تو بس پھر سمجھ جائیں there is something wrong، کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں یہ چاہیں گے نا کہ ہم ایسی چیزوں میں سستی کریں۔ تو پھر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ میں نے ان کے دل سخت کر دیے، سخت کر کے کلام کو اس کی پھر بتایا کہ یہ لوگ چینج کر دیتے تھے قرآن، جو بھی ان کے اوپر احکامات آتے تھے اور جو نصیحتیں انہیں ملی،
ان کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے تھے. ایک یہ انہوں نے کیا کہ جو نصیحتیں ان کو دی ان کا بڑا حصہ بھلا دیا. اب ہم سوچیں کہ ہمیں جو جو نصیحتیں ہوئی ہیں کیا اس کا بڑا حصہ ہم نے تو نہیں بھلا دیا؟ وہ ہم نے اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو ہے یہ اس قصے میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ ان کی ایک نہ ایک خیانت کی تو تمہیں اطلاع ملتی ہی رہے گی، تو تم انہیں معاف کرتے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑو یا ان کو فلانی سزا دو یا کچھ کرو، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس معاف کرتے جاؤ. اور کس وجہ سے یہ معاف کرنے جانے کی ان کے پاس تاکہ ایک آپشن رہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ معاف کرتے ہیں کسی کو تو پھر اس کے پاس آپشن ہوتا ہے واپس آنے کا. ٹھیک ہے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر آپشن نہیں رہتا نا واپس آنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے دروازہ آخر تک کھول کے رکھا ہے کہ لوگ درست ہو جائیں انشاءاللہ. تو پھر یہ حکم دیا کہ تم انہیں معاف کرتے جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا بنی اسرائیل کہ اس میں موسٹلی لوگ ایسے ہیں لیکن تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں. اور پھر ان اللہ یحب المحسنین، تو ہمارا بھی کیا ہے کہ ہم بھی اگر کوئی دیکھیں کہ کسی نے ہم سے زیادتی کی ہے تو ہم بھی جو ہے اگر معاف کر سکتے ہوں تو ضرور معاف کر دیں، خطائیں معاف کریں، کیونکہ اگر ہم کسی کی خطا معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کرے گا. اچھا جی، اس سے آگے ہم یہ نصرانیوں کا آتا ہے آیا نمبر 14 میں، کہ پہلے یہودیوں کا آیا اور اب نصرانیوں کا آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کرسچنز کا ذکر ہے نا. یہ کرسچنز تو وہ تو تھے تو مسلمان نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو ان کو دیا حکم وہ تو مسلمان بننے کا حکم تھا، تو وہ مسلمان تو نہیں بنے. جب بعد میں انہوں نے اپنے جو تھے امام وغیرہ اور ان کے جو بھی پریسٹ وغیرہ تھے ان کی وجہ سے انہوں نے اپنا، کسی نے ایک نے ان کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس سے انہوں نے پورا بدل لیا، پھر اپنے آپ کو نصرانی کہنے لگ گئے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہم نے ان کو نام نہیں دیا. یہ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا. اب ان کے عہد و پیمان کا، کرسچنوں کے عہد و پیمان کا ذکر ہے، اور کہا کہ انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کا سارا فراموش کر دیا، بڑا حصہ فراموش کر دیا. اب ہم بھی جو ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو یہ ہمیں بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم کچھ بھی فراموش کر رہے ہیں یا اگر ہم آدھا آدھا مان رہے ہیں آدھا نہیں مان رہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت الرٹ ہونے والی بات ہے. تو اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک نہیں مان رہے ہیں، جو ابھی تک ہم اسلام میں پورے نہیں داخل ہوئے، وہ کون کون سے احکامات ہیں جن کو ابھی تک ہم پورے نہیں اس کے اندر داخل ہوئے. اچھا جی، اب یہ کرسچنز آ گئے کہ انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی. اب ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے دل سخت کر دیے، اور ان کو کیا کہا کہ ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب جتا دے گا. ان کے اندر بغض و عداوت ڈال دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بہت سے فرقے بن گئے تھے ڈفرنٹ قسم کے نا، جو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتے. ابھی بھی ایسے ہی ہیں کرسچن، یہ آرتھوڈاکس ہیں، یہ دوسرے ہیں، ان کے ڈفرنٹ نامز ہوتے ہیں. کوئی یعقوبیہ فرقہ ہے ان کا، کوئی ملکیہ فرقہ ہے، تو ڈفرنٹ قسم کے ان کے جو ہے نا وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے ڈفرنٹ وہ فرقے بن گئے، اور ان کے آپس میں اتنی اتنی دشمنیاں ہو گئیں کہ پھر وہ، اور یہ آخر تک ان کی رہے گی. ان کو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقوں میں ڈال دیا. اب مشکل کی بات یہ ہے کہ ہم آج کل یہ دونوں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. مسلمانوں کے بھی بے شمار فرقے بن چکے ہیں اور دل بھی ہمارے کچھ نہ کچھ سخت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اچھا جی، لاسٹ اب ہماری باری آ گئی ہے. یہودیوں کی بات ہو گئی، کرسچنز کی بات ہو گئی، اب ہماری بات آ رہی ہے کہ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. اب یہ اہل کتاب تمام لوگ ہیں، ہم بھی، کرسچنز بھی، یہودی بھی، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی اکثر وہ باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور اکثر درگزر کرتا رہتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پر ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف سے ان کی راہبری کرتا ہے. اب یہ کہا فائنل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب جو میں نے نبی بھیج دیا ہے یہ فائنل نبی ہے، اور یہ اس نے اب ہر چیز جو تم نے کتاب میں پہلے باتیں چھپا دی تھی، ظاہر نہیں کر رہے تھے،
یہ اب جو ہے، اب جو اس کے پاس چیز ہے، شریعت آ رہی ہے، وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ اکثر تمہاری چیزیں درگزر کرتا ہے، اور تمہیں کیا بتاتا ہے، نور سے واضح کتاب، یہ نور سے واضح کتاب آ چکی ہے، اور تمہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں، کلیئر راہیں بتاتا ہے، اور جو ان راہوں کی طرف سے جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تو ہم اگر جاہلیت سے نکل کے اسلام کی طرف آئیں گے تو ہم اندھیرے سے نور کی طرف آئیں گے۔ اور بہت بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہم بیکورڈ ہیں، حتیٰ کہ اٹس the other way round، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل ہمارے دنیا میں ارد گرد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناچ گانا اوپن تھا، شراب اوپن تھی، فحاشی کے کام اوپن تھے، اب جو یہ LGBT والا چل رہا ہے، ہوموسیکشولیٹی، وہاں پر کچھ جگہوں پہ وہ بھی تھی، اور یہ جو سب چیزیں تھی نا جاہلیت کے زمانہ، جسے ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں کامن تھیں جو آج کل کامن ہو گئی ہیں، اور اس سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب اسلام کی طرف آؤ گے تو نور کی طرف آؤ گے۔ لیکن ہماری سوچیں، تھنکنگ کیا ہو چکی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اسلام قبول کریں گے تو بیکورڈ ہو جائیں گے، یا بیکورڈ، یا یہ ان لوگوں کے لیے، یہ بھی بات سننے میں آتی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، وہ عرب والے لوگ تھے، اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے، ہر دور کے لیے کیا ہے نا، یہ تو آیا ہے، مرتے دم تک یہ قرآن آیا ہے، اور اس میں جب آپ غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اب اگر تم نے نور کی طرف آنا ہے تو پھر ان باتوں کی راہبری کرو جو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ دوبارہ کرسچنز کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو تم لوگ شرک کرتے ہو یہ ایسے نہیں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ سبحان اللہ! یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے ڈانٹ کے نہیں کہتے، ڈانٹ کے کہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے، تو اب یہ سن لو کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو اللہ پہ کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اور پھر کیا کہا، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری مرضی، میں نے پیدا کیا عیسیٰ ابن مریم، اور دیکھیں نا سائنٹیفکلی تو یہ پاسبل ہے، اب سائنس جب گزرتی ہے تو وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ایسے سنگل مدر اس طرح ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ہوا تو صرف حضرت مریم کے ساتھ ہے، لیکن یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈرانے والی بات کی ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تم سب کو بھی میں ختم کر دوں گا، تم کر کیا لوگے؟ تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے نا کہ جس دن میں سامنے آ جاؤں گا، اس دن تم میں سے کون ہے جو انکار کر سکے گا میرا؟ تو پھر اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آزما رہے ہیں کہ اب ہم اگر درست ہوں اور اب ایمان لائیں اور اب ان باتوں میں عمل کریں، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور پھر آگے ہے آیا نمبر 18 میں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اب ان کی باتیں بتانے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں، تو کہہ دو کہ پھر تو تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، کہ اب یہ یہودی اور نصارہ جو تھے نا، یہ اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کرسچنس تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان کے وہ فالوورز ہیں تو ہم بھی ہماری بھی معافی پکی ہے۔ یہودی بھی کیا کہتے ہیں، وہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے دوست ہیں، تو وہ سب کہتے ہیں ہم تو اللہ کے اتنے قریب ہیں، ہمیں تو ہماری تو معافی پکی ہے۔
ہم تو صرف 7 دن کے لیے جائیں گے دوزخ میں، پھر ہم واپس آ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب جیسے دنیا میں اگر یہ کہیں آگے ہے تو آخرت میں بھی ایک ایسا ہی وقت ہوگا کہ ان سے پوچھ پوچھ کے ہر چیز ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ان کی بات یہاں پن پوائنٹ کی ہے۔ اور پتہ ہے یہ بہت سے دیکھیں ریورٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ جب یہ پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھ لیتے ہیں تو کیسے ریورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر رہ چکے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر بات، اتنی صحیح بات لکھی ہوئی ہے، تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو پھر بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں اور کوشش کر کے ہر حکم کی جو ہے وہ اطاعت میں کوشش کریں کہ ہر حکم کی آپ اطاعت کر، ہم سب اطاعت کر سکیں۔ یہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے نا، تو یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت اسرائیل جو تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، کہ مطلب پہلی جو تھی وہ اولاد ادھر سے آئی، تو بس یہ خود ہی سے اپنی وہ کچھ نہ کچھ گڑتے رہتے ہیں چیزیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے اگینسٹ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اب یہاں پر فائنل یہ آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اب جب ان کا ذکر آتا ہے پھر ہمارا ذکر آتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اگلی آیا جو 19 ہے، اس میں ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترات من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کی تاخیر کے زمانے میں آ پہنچا ہے، تو تمہارے پاس صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تم یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اور پھر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 600 سال کے بعد آئے ہیں نا، تو یہ بہت ویٹ کر رہے تھے کہ نبی آئیں نبی آئیں نبی آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس لیے نبی بھیجے کہ تاکہ کل جب آخرت کا وقت آئے، قیامت کا دن آئے اور حساب ہو رہا ہو، تو تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پھر کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں آیا تھا، یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے اگر ہماری کتابوں میں چینجز آ گئی تھی تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم کہہ سکتے کہ یہ تو بالکل اتھینٹک تھی، وہ جو آپ نے پہلی کتابیں بھیجی تھی وہ تو چینج ہو گئی تھی، تو پھر ہمارا کیا قصور، ہمیں تو پتہ ہی نہ لگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو اس کتاب کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے، یہ تو کبھی چینج نہیں ہوگی، اس کی ایک ایک بات اتھینٹک ہے، اور آخری رسول بھی آ چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اگر جو ہو اس کو پکڑ کے رکھو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یا جو کچھ میں اس کتاب میں بتا رہا ہوں، تو پھر آخرت کا وقت جو ہے وہ صرف پچھتاوے کا وقت ہوگا۔ تو کافی انہوں نے ویٹ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب آیا 20 اور 22 پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کا بھی یہی ذکر پھر دوبارہ ان کی قوم کا آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا، کہ اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم ان کو دینا تھا، ٹھیک ہے، ان سے جیسے کہ جہاد کا ذکر ہے یا ایک بات کا ذکر ہے، کہ لیکن بنی اسرائیل تو بات کو مانتے نہیں تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا تھا کہ بھائی ان کو کہو کہ یہ جائیں اور ان کو پیلسٹائن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے سے دل میں شک تھا کہ اب یہ میری جو قوم ہے یہ تو کوئی کہنا تو مانتی نہیں ہے، اب وہ پہلے جو ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ان سے بات کر رہے ہیں، پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے کیا کہا، لِقَوْمِهِ، ہے میرے لوگ، یاد کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیے ہیں۔ اب وہ سارے احسان پہلے یاد حضرت موسیٰ کرا رہے ہیں ان کو، کہ تاکہ جب آپ احسان یاد کرتے ہیں تو ذرا پھر بندہ انسان انکار کرتے ہوئے کہ اتنے اس بندے نے ہمارے پہ احسان کیے ہیں، اب اگر ہمیں کوئی کام کہہ رہا ہے تو ہم انکار کرتے ہوئے انسان ذرا سا گھبراتا ہے نا، تو یہ حضرت موسیٰ ان کو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے احسان تمہارے پہ کیے، دیکھیں سایہ آیا، بادل کا سایہ آیا، تم پہ 12 چشمے پھوٹے، تم پہ من و سلوہ اترا، یعنی ہر قسم کی، اور پھر پہلے تمہیں فرعون سے نجات حاصل ہوئی، تمہارے لیے سمندر اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو وہ چیزیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی۔ تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا، کہ ان کو تو بہت کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ اور پھر کہا اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اب یہ پھر اس کے بعد پہلے ان کو احسان یاد کرائے، پھر اب کہا کہ اب کام کیا ہے کہ اب تم جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس مقدس زمین میں جاؤ جو تمہارے نام لکھ دی ہے، پہلے سے گارنٹی دے دی کہ تمہارے نام لکھ دی ہے، پریشان نہیں ہو، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ، کہ اب نقصان میں پڑ جاؤ گے اب اگر اب تم نے پھر پیچھے ہٹ گئے تو۔
انہوں نے جواب دیا موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم تو ہرگز نہ وہاں جائیں گے۔ تو ہوا پھر وہی، انہوں نے کہہ دیا ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو ہوا کیسے تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر اس وقت جو تھے نا یہ پہلے جو سارا یہ پیلسٹائن کا علاقہ جو اس وقت تھا نا ارض مقدس جس کو کہتے ہیں، یہ پیلسٹائن کے علاقے میں سیریا، جارڈن، لیبنان، پیلسٹائن یہ سارے مل کر ایک علاقہ ہوتا تھا۔ اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نا، عنان ان کا جو آبائی گاؤں تھا عنان، یہ پہلے جو تھے ادھر ہی رہتے تھے، بیت المقدس میں ہی تھے، اور وہاں پر ان کا جو تھا نا کنٹرول تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف۔ پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ چلے گئے، مصر میں چلے گئے، جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرایا تو پھر سارے لوگ جو تھے وہ ادھر وہاں ان کو یہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ اب وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی جب وہ فرعون سے بچ کر ادھر بیچ میں آئی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے یہ میں نے ارض پاک، جاؤ اس کے اندر۔ تو صرف جانا ہی تھا، تو انہوں نے جانے سے پہلے پھر وہی یہ ہچکچا گئے اور پھر کیا کہنے لگے کہ دیکھیں وہ تو وہاں کے تو لوگ بڑے زور آور ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ دو جو تھے نا باشندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے وہاں پہ کہ جا کے ان لوگوں سے دیکھ کر آئیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو انہوں نے جب وہ لوگ گئے جو حضرت موسیٰ نے بھیجے تھے، تو وہ جب گئے وہاں پر پہنچے جب وہ بیت المقدس میں، تو ان کو وہاں کے جو لوگ جو وہاں پر بسے ہوئے تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور لیکن ان کو کچھ کہا وہاں نہیں، ان کے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ اب یہ ایسے ہی جاؤ ان کو بتاؤ تاکہ وہ یہاں نہ آئیں۔ تو جب یہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے قوم نے ان کی حال ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے وہاں سے مار کھا کر آئے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت جائنٹ ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ بس ویسے فزیکلی بڑے ہیں لیکن دل کے بہت کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب تم جاؤ گے وہاں پاؤں رکھو گے تو تمہاری فتح پکی ہے۔ ابھی یہ نہیں تھا کہ ان سے لڑائی کرو، جنگ کرو یا اپنی جہاد کرو، اپنی جانیں ڈالو، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، بس جاؤ وہاں پر تمہاری ہی ہو جائے گی، وہ تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن یہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے تھے نا، یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پورا کہا کہ واتقوا اللہ، اور مومنوں کا تو کام ہے کہ مجھ سے ڈرے اور پھر مجھ پہ ہی توکل کریں۔ تو یہ اب ان کا قصہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اتنی نعمتیں بھی دی، سب کچھ دیا، اور پھر جب ایک حکم کہا تو یہ کس طرح کریں۔ اب یہ ہمارے لیے ہے آج کل کہ ہمارے کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے گھروں میں، آپ چیک کریں کہ اب کس کس طرح ہم رہ رہے ہیں، ہر ایک نعمت ہمارے پاس ہے۔ اور اب دنیا میں دیکھ لیں کہ کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، کچھ لوگ بھوک سے پریشان ہیں، کچھ لوگ جنگ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ اور کتنی چیزوں سے پریشان، ہم اپنے گھر میں کتنا حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، تو اس نعمتوں کے بعد اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی ایک بھی حکم کی نافرمانی کریں گے نا تو پھر ہماری پکڑ مشکل ہو جائے۔ جو جتنی آسانی سے رہتا ہے پھر اس کا حساب اسی لیے اتنا مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں، تو اب ایک بھی حکم ہم نہیں ٹال سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ایک بھی حکم ٹال دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس پہ عمل نہ کیا، تو پھر ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم نے نفس پہ بھی ظلم کریں گے اور خسارے میں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ تو سوچیں ہی نہ، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے حج کر لیا، زکوٰۃ یہ تو ہمارے بیسک ہیں۔ یہ تو میں کہتی ہوں نا کہ مسلمان ہونے کے لیے بیسک چیزیں یہ چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تو آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں۔ اب آپ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیا، اب اس کے بعد آپ نے اصل محنت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے باقی کے تمام احکامات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، پھر دل سے حسد نکالنا ہے، پھر دل سے بغض نکالنا ہے، کون کون سی ڈیزیز آف دا ہارٹ ہیں، ایروگینس نکالنی ہے، آپ نے سیلف ایڈمریشن اپنے اندر سے نکالنی ہے، پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاف کرنا سیکھنا ہے، دل نرم کرنا سیکھنا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داری بنانی ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے، چھوٹی سی بات پہ بھی دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی چیز چوری نہیں کرنی ہے، کسی ایک جان سے دوسری جان کو نقصان نہیں دینا، ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کو خیال رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائیوں کا آپ نے جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں کرنی ہے، یہاں سے لے کے آگے پہنچتے جائیں احکامات کے جو احکامات ہیں، اور پردے کے احکامات ہیں تو پھر پردہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ اس کے اندر سے نکل نہیں جائے گا کہ پردہ خواتین نہیں کریں گی تو ایک حکم کی جو ہے آپ اس کا انکار نہیں کریں، تو پردہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو ہم کسی ایک کا بھی اب احکام کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بنی اسرائیل کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی تو نہیں دی نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی جو مثال دی ہے کہ اتنی ان کو نعمتیں دی اور پھر ایک حکم دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، بس وہاں تک تو نہیں گئے۔
تو اپنے ایکسکیوز جو بنائیں گے تو ایکسکیوز چلیں گے تو نہیں. حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں سمینا واتانا کا, تو ہر کسی نے اپنے قبر میں خود جانا ہے, اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. تو ہمت کر کے ہر حکم مانے, جتنے بھی میں نے لسٹ میں بتائے آپ کو, سب چیزیں جو ہے نا دل صاف کر لے لوگوں سے اور معافی بھی رکھیں لوگوں کے لیے. اچھا جی, اب یہ کہا کہ تم اس زمین میں جو ہے وہ چلے جاؤ, یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے. اور پھر کیا ہوا, آگے آیا نمبر 23-24 ہے کہ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر اب باخوشی چلے جائیں گے, کہ پہلے کہہ رہے تھے نا ہم نہیں جائیں گے کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں, اور پھر آگے سے کہنے لگے کہ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم باخوشی چلے جائیں گے. دو شخصوں نے جو اللہ ترس لوگوں میں سے تھے, جن پر اللہ کا فضل تھا, کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ, دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ. اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وَفَعَلَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ صرف پاؤں ہی رکھ لو اور اللہ پہ توکل کرو, مل جائے گی تمہیں زمین. مت ڈرو ان لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے ڈرو. ہم بھی کیا کرتے ہیں, اب لوگوں سے ڈرتے ہیں نا, اللہ سے ڈریں اور اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا پھر راہیں ایسے کھلتی چلی جاتی, نیکی کی راہیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی آسان تھی یہ بات, اور کتنی مشکل رہی تھی. لگتی مشکل ہے, جیسے ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے. اچھا جی, اب آگے کیا کہا کہ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ, جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. اور پھر کیا کہا, تو آپ اور تیرا پروردگار جا کے دونوں ہی لڑ بھیڑ کیوں نہیں لیتے, ہم تو یہی بیٹھے. استغفر اللہ. اب ان کی حالت یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا کہ ہم تو جب تک وہ ہیں وہاں پر, اب یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو وہاں سے نکالیں تو پھر ہم جائیں گے, اور اگر ایسے ہی جانا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اور آپ کا جو خدا ہے وہ خود ہی کیوں نہیں لڑ بھڑ لیتے. استغفر اللہ. یہ ان کا طریقہ دیکھیں کیسے یہ بات کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا, ان کی اس ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ دربدری یہاں پر پھرتے رہیں گے. 40 سال تک پھر یہ یہیں پہ رہے اور وہیں پھرتے رہے اور وہیں وہ رہے, اور اسی میں ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی نہیں, لیکن پھر وہ ادھر نہیں گئے. اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ تو جو تھے وہ اتنے, انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا تو ان کے اوپر بس ہی نہیں ہے, صرف میں ہوں اور میرا بھائی ہے. تو یہ اگلی آیت 25-26 میں موسیٰ کہنے لگے, اے اللہ مجھے تو بخدا اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پہ کوئی اختیار ہی نہیں, بس تو ہم میں ان نافرمانوں میں فیصلہ اور فرق کر دے. انہوں نے کہہ دیا کہ ان نافرمانوں میں اور ہم میں فیصلہ کر دے. ارشاد ہوا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے, اور یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے. سو تو ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. تو حضرت موسیٰ کہہ دیا کہ تم غمگین نہ ہونا ان فاسقوں سے, یعنی جو فاسق کون ہوتا ہے, جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے نا, تو وہ ان کے لیے تم غمگین نہ ہونا. اور پھر وہ ان کے اوپر زمین حرام 40 سال تک پھر وہ ادھر ادھر پھرتے رہے, اور وہیں پر جو ہے وہ ان کو سارا کچھ جو بھی وہ معجزے تھے بنو اسرائیل کے وہ وہیں آئے. اور پھر اینڈ یہ ہوا کہ وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے 3 سال کے بعد جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر بعد میں یہ جو یشوع بن نون ان کا جو تھا نا, یہ جو پہلے گیا تھا, ان کے نہیں بعد میں کہتے ہیں نبی تھے, یا یہ جو ان کے نیک بندے تھے جو پہلے گئے تھے چیک کر کے آئے تھے, جو کہتے تھے قدم ہی رکھ لو وہاں پر, ان کو یشوع بن نون کہتے ہیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, انگریز بھی جوشوا کہتے ہیں, تو جوشوا بھی یشوع سے ہی کہتے ہیں. تو وہ تھے, وہ پھر بعد میں وہ ان کے ساتھ گئے, اور پھر جب 40 سال کے بعد تو باقی جو ان کے یہ والے لوگ تو مر آ گئے تھے, پھر جو تھوڑے سے سنہرے لوگ رہ گئے تھے چند, جنہوں نے جا کے پھر وہاں پر احاطہ کیا 40 ایئرس کے بعد. اور پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو ہے حتتن کہتے ہوئے جاؤ, کہ اپنی استغفار کرتے ہوئے اس کے اندر سے جاؤ, اور پھر بھی انہوں نے وہ نہیں کیا تھا, اور یہ گھسٹتے ہوئے گئے. ہم نے سورہ بقرہ میں یہ تمام بات پڑھی ہوئی ہے نا ان کی, یہ ایسے ایسے گھسٹتے ہی اندر گئے تھے. بہرحال ان سارے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا بہتری کر سکتے ہیں وہ کریں, اور ان سے سبق سیکھیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا. یہ ساری بات بتانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کر لیں. اچھا جی, آگے اب جو ایک اور قصہ آ رہا ہے حابیل اور قابیل کا, اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنی انسان کی جو ہے نا نفس, اس کو کس طرح سے اکسا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں نا, نفس لوامہ, نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. اور نفس جو یہ تینوں نفس ہمارے اندر ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو بات کرتا ہے, ایک نیگیٹو بات کرتا ہے. تو ایک ہمیں گناہ کی طرف اکساتا ہے اور ایک ہمیں وہ گناہ سے روکتا ہے. تو یہ میں پڑھ دیتی ہوں, آیت 27 سے 31 ہے.
آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اس سے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودتا رہا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے گا۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا ہونے سے بھی گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اب یہ حابیل قابیل کا قصہ ہے اور اس میں دیکھیں یہ ہم جب ڈیٹیل میں اسے پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ اس وقت جب نسل کی افزائش ہونی تھی تو ایسے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ٹوینس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، صبح میں ایک لڑکا لڑکی شام میں، صبح والے کی شام سے شادی ہو جاتی تھی۔ یہ سارا قصہ ہمیں قرآن پاک میں نہیں آتا، قرآن پاک میں تو صرف یہ آتا ہے کہ انہوں نے قربانی دی۔ لیکن بہرحال یہ قصہ بتاتے ہیں کہ جی وہ شادی جو تھی اس کو جو قابیل ہے نا، قابیل نے قتل کیا تھا، قاف سے قابیل اور قاف سے قتل، ایسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کہ جو قابیل بھائی تھا نا اس نے قتل کیا تھا حابیل کا۔ تو حابیل کی جو قابیل کی بہن وہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی جو بہن سے شادی کر لوں، اور حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی تو کیونکہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، دن رات میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ پتا چلتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کی قربانی انہوں نے دی۔ تو پھر یہ ہوا تھا جب اس نے یہ بات کا اظہار کیا تھا نا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا سے انکار کیا ہے یا اس سے ایک نیا رستہ نکال رہے ہو، تو اس وجہ سے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اب قربانی پیش کرو۔ یعنی کہ بیسیکلی حضرت آدم نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ معافی مانگے کہ اس کے ذہن میں یہ غلط خیال آیا کہ جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ تھا۔ تو اب دونوں جو تھے انہوں نے وہ قربانی لے کر آئے۔ جو حابیل تھا وہ چرواہا تھا تو اس نے اپنی بہت ہی بیسٹ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا جانور وہ لا کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دیا، اور جو قابیل جو تھا وہ اپنی جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور وہ عام قسم کی جو چیزیں تھیں نا وہ لے کر آ گیا۔ جب وہاں اس زمانے میں جب قربانی ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس کو لپک کے لے جاتی تھی۔ یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ ان لوگوں نے جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ایسے کریں تو اگر آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے آگ آ کے آپ کی قربانی کو لے جائے گی تو ہم مان جائیں گے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی اس وقت اسی لیے ڈیمانڈ کی تھی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ قربانی ایسے چلی جاتی تھی۔ بہرحال وہ دونوں اپنی قربانی لے کر آئے اور پھر کیا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل اور بھی غصے میں آ گیا اور اتنے غصے میں آیا کہ اس نے کہا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اور جب اسے قتل کرنے کے لیے حابیل کے پاس گیا تو اس نے حابیل نے کوئی بھی ریزسٹنس شو نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پھر میرے ایسے کا گناہ بھی تمہارے پر ہی آ جائے۔ کہتے ہیں اس نے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا حابیل نے، اور اس نے کہا کہ میں ظالموں میں سے نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے پہ ہاتھ اٹھاؤں، اور کہیں اس کو یہ تھا کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں اور یہ میرے ہاتھوں مر جائے تو میرے ہاتھ آ جائے گا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ کوئی قتل ہوا بھی نہیں تھا اور کوئی پتا بھی نہیں تھا کیسے دفناتے۔ تو پھر جب وہ اس نے حابیل کو مار کے اپنے کندھے پہ قابیل لے کے چلا گیا اور پھر اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کروں اس لاش کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے کوے بھیجے دو، اور وہ بھی ایسے کوا تھا اور اس نے ایک مرا ہوا کوا تھا، اس نے کھود کے اس کو ایسے دفنایا۔ تو پھر قابیل کو یہ افسوس ہوا، یہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کو یہ افسوس ہوا کہ مجھے اتنی بھی عقل نہ آئی کہ میں اپنے بھائی کی جو ہے وہ لاش اس کو کیسے میں دفناتا۔ تو یہ اس کو جو ہے افسوس اس بات پہ ہوا کہ مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ میں لاش کو کیسے دفناتا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ قصہ ہے، لیکن اس میں سے ہمیں بہت سے لیسنز اخذ کرنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں بہت ہی بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ یہ بات ہم سمجھ لیں کہ اب ہمارے اندر ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو برائی کی طرف سے اکساتی ہے۔ یہ تین ہی نفس ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے نا شریعت
وہ ہماری فطرت کی حفاظت کرتی ہے. فطرت ایک نیچر ہوتی ہے کہ انسان نیچر سے کیسے, ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, ایک نیچر ہوتی ہے. تو آپ نے انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر نیچر کی حفاظت تو خود بخود آپ کی جو فطرت کی حفاظت ہے نا, شریعت آپ کی کرتی ہے. تو اب اسی طرح پھر سزائیں بھی اس حساب سے آتی ہیں کہ ہم نے اپنی وہ جو چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں نا, یہ بغض اور حسد ہے, اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا نا کہ اس کی وہ خوبصورت اس کی بیوی ہو جائے گی, یا فور ایکس وائی زی, یا اس لیے کیا کہ جیسے قرآن پاک میں ہمیں ہے کہ اس نے اپنی قربانی دی اور اس کی قربانی قبول ہو گئی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی, تو یہ بھی وہ حسد کا ایک ذریعہ تھا کہ اس کی قبول ہو گئی, میری قبول نہیں ہوئی. حسد سے, بغض سے, سرکشی سے, تکبر سے, یہ سب چیزیں, ایروگینس آ گئی اس کے اندر نا کہ میں تو بڑا کوئی اسپیشل ہوں, میری کیوں نہیں قبول ہوئی. ایک ہم اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں یا ہم بڑے اچھے ہیں. اور اب یہاں بھی دیکھ لیں, وہی حبیل قبیل میں بھی ایروگینس بھی ہے, جیلسی بھی ہے. تو ایک جیلسی, ایروگینس, یہ سب چیزیں انسان کے اندر ہیں اور اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب تو آج کل کے زمانے میں تو ہماری قربانی ایسے نہیں نا کہ لائٹ آتی ہے چلی جاتی ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری کوئی قربانی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں قبول ہو رہی. تو قربانی کے قبول کے کیا ہوگا, پہلے تو نیت خالص صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے, ہماری. دوسرا کیا ہے, شریعت کے مطابق قربانی کی ہو, اور شریعت کے مطابق کیا ہے, حلال. اگر آپ کوئی بھی حرام مال ہے, رشوت کا مال ہے, سود کا مال ہے, حرام مال ہے, کسی سے چھینا ہوا مال ہے, دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال ہے, بےمانی سے کیا ہوا ہے, جھوٹ بول کے لیا ہوا مال ہے, غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے, اس سارے مال سے آپ جتنی مرضی قربانیاں کرتے رہیں وہ قبول نہیں ہوتی. حرام کو مال سے اگر آپ حلال خرچ کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا. حلال ہی کو حلال پہ لگائیں گے تو قبول ہوگا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے, بدعت نہیں ہونی چاہیے. جیسے عبادات میں بدعت ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز whatever I have told in قرآن, وہ آپ بتا دیا گیا کہ جو بھی قرآن میں بتایا ہے وہ حلال ہے, وہ حرام ہے, باقی سب حلال ہے. کھانے پینے میں جو کچھ بتا دیا, حرام کا ذکر کر دیا قرآن میں کہ یہ حرام ہے کھانے پینے میں, باقی سب حلال ہے. اور عبادت میں کیا ہے, جو کچھ قرآن میں بتا دیا صرف وہ حلال ہے. اس کے بعد سے کوئی عبادت ہم خود کرنے لگ جائے نا تو وہ حلال نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہم اپنی عبادت میں خود انوینٹ کریں گے نا, خود بنا لیں گے, تو وہ بدعات میں شامل ہو جاتی ہے. کیونکہ عبادت صرف وہی ہے کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اب خانہ کعبہ کے ارد گرد ہم نے طواف کرنا ہے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی طواف کر سکتے ہیں. صرف ہم 2 مسجدیں ہیں جن کو ہم پلان کر کے دیکھنے جا سکتے ہیں. یہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں کہ قربانی ہماری صرف تب قبول ہوگی. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک یہ چیز ہم نے یہ دیکھی کہ آج کل جو ہے یہ انسان کا نفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنا نفس کنٹرول کرنا ہے. کوئی بھی چیز اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہم ایکس وائی زی کو ضرور قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہمیں شیطان نے بہکا دیا, ہمیں یہ ہو گیا, ہمیں وہ ہو گیا. رمضان میں تو شیطان ویسے ہی بنتا, یہ ہمارا جو نفس ہے نا, یہ انسان کو سے غلط کام کرواتا ہے. دیکھیں اب آج کل کیا ہو گیا کہ ہم لوگ ایک تو ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر تو ہم چلے بہت زیادہ, ہم نے ان کو ایک بنا لیا ہے, انسان کو بہت ہی زیادہ ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ لیکن جو ہم مجرموں کو بھی آج کل بہت سپورٹ کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کوئی اگر کرمنل ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے, اس کا بچپن کا کوئی ٹراما ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہو گیا, اس کے ماں باپ سیپریٹڈ تھے, یہ بلی ہوتا تھا, یہ فلانا ہوتا, تو کوئی نہ کوئی ریزن نکالیں گے کہ یہ تو بس اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اب یہ مجھے بتائیں, حبیل قابیل میں کیا تھا, اس کے کیا ماں باپ برے تھے؟ پیغمبر کی اولاد ہے نا. کیا اس نے کوئی مووی دیکھ لی تھی جس میں کسی نے کسی کا قتل کیا تھا تو کہتے ہیں مووی سے انفلوئنس ہو گیا, گیم سے انفلوئنس ہو گئے, فلانا ہو گیا؟ یہ کیا اسکول میں بلی ہو رہا تھا, یا ان کے ماں باپ سیپریٹڈ تھے؟ کیا کون سا ٹراما تھا اس کو؟ ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنے نفس کو جب تک سنتے رہو گے نا تو بس پھر ایسے ہی کام ہوتے رہیں گے. تو ادھر ایکس وائی زی کے ریزنز ہم ڈھونڈو, غلط کام کیا ہے, مرڈر کیا ہے, تو صرف جس انسان نے جو کام کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. No one else is responsible. There are 100 reasons you can give to yourself, but nothing is valid. جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں کاؤنٹ کرتا, وہ کاؤنٹ کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر کوئی اپنے ڈیڈز کا جو ہے نا خود رسپانسبل ہے, اور بغیر کسی ریزن کے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, ایسے جیسے اس سے ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اگر یہ بھی معافی مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پتہ اس سے بھی معاف کرتے. اچھا, دوسری یہ کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی ہمیں کچھ لیسن لرن کرنے کے لیے دیے ہیں. اور دیکھیں ایسے وہ کوے سے اس نے سیکھا ہے کیسے اس کو دفنانا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سیکھو ان سے بھی, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے آج کل کیا ہے, جانوروں کو رول ماڈل نہیں بنانا. آج کل یہ بہت ہو گیا کہ جانوروں کو رول ماڈل بنا دیا گیا. اب یہ دیکھیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اچھا طریقہ بتایا نا انسان کو دفنانے کا. اب یہ مانتے ہیں کہ یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے، یہ ایکو فرینڈلی طریقہ ہے، یا اس کو اب یہ جو خود اپنے اس کو کیبن کے اندر رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی اب تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سمپل ایک کپڑے میں آپ دفنائیں، دیٹس دا بیسٹ. سب سے ایکو فرینڈلی وہی طریقہ ہے. اب تو یہ سائنٹیفکلی بھی ماننے لگے ہیں کہ مسلمانوں کا بیسٹ طریقہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے بیسٹ ہے. لیکن جانوروں کو رول ماڈل جو بنایا ہے نا ان لوگوں نے وہ غلط ہے. وہ یہ اس طرح ہے کہ دیکھیں نا بہت سی چیزوں میں جانوروں کو دلیل دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی فحاشی ہے، ارانی ہے، زنا کا کام ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ سو واٹ، the birds and the bees do it so we can also do it. So we are not here to follow the animals, right? پھر کیا ہوتا ہے جب کپڑے نہیں پہنے، فحاشی کرنی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جانور کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ when we were born naturally we were not wearing anything, تو ہم بھی کچھ نہ پہنے. تو یہ اس قسم کے جو ہے نا، اپنے آپ کو انسان جتنے مرضی لاجکس دے دے لیکن ہمارا لاجک نہیں کام کرتا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. یہ جتنی بھی انہوں نے فرائیڈو اینڈ سائیکالوجی بنائی ہے نا، یہ ساری اینیمل جو ہے نا سیلف اینیمل کے اوپر بنائی ہے. اس میں کوئی بھی روحانیت کا وجود ہی نہیں ہے. تو بس یہ اسی کے اندر گھومتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں، اور اسی میں سے سائیکالوجی نکال کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.